बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं बात करने की कोशिश करूँगा गैर मरी मखलूक़ात के मुतल्लिक़, जो हमारे आज के माशरे के अंदर भी वैसे ही मौजूद हैं जैसी हज़ारों साल से मौजूद हैं, यानी कि जिन्नात, देव, चुड़ैलें, फ़रिश्ते और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और जिनको हम अपनी ज़ाहिरी आँख से नहीं देख सकते, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि हम इनको महसूस कर सकते हैं और इन अशिया या इन मखलूक़ात का हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का असर रहता है। और इसी असरात की यकीन होने की वजह से रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी की एक अजीबोगरीब शाख हज़ारों साल से मौजूद है, जो इन चीज़ों के ऊपर ईमान भी रखती है और बहुत सारे आमलीन का काम आज के मॉडर्न दौर में बड़े शहर हों या छोटे हों या देहात हों, उसके अंदर इनको काबू करने या इनसे निजात हासिल करने या इनसे मदद हासिल करने के कंसेप्ट्स जो उनसे हैं भरपूर तौर पे मौजूद हैं। क्योंकि हमारी ये वाली जो किस्तें चल रही हैं, इसके अंदर हम कोशिश मेरी ये हो रही है कि कदीम ज़माने और जो कदीम रिलीजन्स हैं और जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं, इन तीनों पे बात की जाए ताकि हम रूट्स के मुतल्लिक जान सकें कि कौन से ख़यालात या तस्वुरात जो मजहबी या रूहानी हैं ये हमारे साथ कब से चल रहे हैं। ये चूंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो तस्वुरात हैं गैर मरी मखलूक के, ये ज़माना कदीम से हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि हज़ारों या लाखों साल की मुद्दत से। और इसके जो अर्लीस्ट हमें साइन मिलते हैं, हमें इस तरह से मालूम होता है इसके मुतल्लिक कि ये तस्वुरात कहीं अचानक हमने नहीं डेवलप किए, बल्कि एक अक़ली इर्तिका के ज़रिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये हमने डेवलप किए या वाकई ही ये मौजूद थे। हुआ कुछ इस तरीके से कि इंसान ने जब ये वो ज़माना जिसमें ये अकेला था, यानी कि अभी ना इसको खुदा का तारुफ़ था, ना मिथोलॉजी के देवी देवताओं का तारुफ़ था, छोटे छोटे ग्रोहों में ये रहता था, तो उन जो बूदो बाश थी वो ज़ाहिर है मकानों में तो थी नहीं, किसी जंगल, किसी गार, किसी पहाड़ की छाँव के अंदर हम इंसान जो उनसे थे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। चीज़ें डिफाइंड नहीं थी कि बारिश कैसे हो रही है, रात का अंधेरा क्यों छा जाता है, रात के अंधेरे में जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं क्या वो किसी जानवर की हैं या किसी और मखलूक की हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसी खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बे ने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ तस्वुरात या कहानियों को जन्म देना शुरू किया और ज़माना कदीम के अंदर ही कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि हमने इस तरह की मखलूक़ात का तस्वुर कायम किया। इन तस्वुरात के मुतल्लिक हमें अपनी गारों की ज़िंदगी से पता यूँ चलता है कि गारों के अंदर बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं, जिनको केव पेंटिंग्स कहा जाता है, वहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा तस्वीर मिलीं जिसके अंदर आधा धड़ इंसान का, आधा शेर का, कोई किसी के जिस्म के ऊपर गाय बन गई हुई है उसका सर, यानी कि मुख्तलिफ़ इंसानों और जानवरों की स्केचेस इस तरीके से गारों पे बनाए गए थे कि इंसानी तस्वुर के मुतल्लिक ये मालूम हो रहा था कि इंसान नामालूम के मुतल्लिक अपने जो तस्वुरात बना रहा है, उसके अंदर वो अपनी देखी हुई चीज़ों को अपने इंसानी वजूद के साथ मिक्सअप करके कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहा है जिससे उसको ये बात की तस्कीन हो कि जिन चीज़ों को मैं देख नहीं पाता या एहसास करता हूँ या जिन चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें शायद इसी तरह की कोई मखलूक है जो शायद आधी इंसान और आधे जानवर की सूरत में है। ये एक अर्लीस्ट फॉर्म थी इन चीज़ों के मुतल्लिक तस्वुरात की। इसी दौर में क्योंकि मेडिकल साइंस का तो अभी हज़ारों साल पड़े थे आने के मुतल्लिक कि दवा क्या है, इलाज क्या है, सर्जरी क्या होगी, लेकिन इंसान ज़ाहिर है तब भी बीमार होता था। तो बीमारी की सूरत के अंदर एक ही ख्याल था कि हमारा खुदा या जिसको हम पूजते हैं वो हमसे नाराज़ हो गया है,
اس کی وجہ سے کوئی نڈھال پڑا ہے، کسی کا جسم تپ رہا ہے، کسی کو الٹیاں آ رہی ہیں، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، تو ایسی جو بھی ممکنہ طور پہ بیماریاں نظر آتی تھیں اس کا یہی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دیوی دیوتا یا کوئی ایسی مخلوق ہم کو دیکھ رہی ہے جس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اسی چیز نے بہت ارلیسٹ فارم کے اندر انسان کے اندر آہستہ آہستہ کسی غیر مرئی نہ نظر آنے والی یعنی کہ دیوی دیوتا کا کنسیپٹ بھی بنایا، اور جادو جنات یا جھاڑ پونک کا کنسیپٹ بھی انسان میں آیا، کیونکہ ڈاکٹر کے نہ ہوتے ہوئے کوئی بھی قبیلے کا جو سمجھدار آدمی تھا اس کے خیال کے مطابق اس کی کوئی مذہبی یا روحانی کوئی قوتیں تھیں جو بعض ایسی مخلوقات کے ساتھ جڑی تھیں جس مخلوقات کو جو نظر تو نہ آتی تھیں لیکن مدد کر سکتی تھیں اور اثرات ہوتی تھی۔ تو یہ ایک قسم کے اس زمانے کے آپ سمجھ لیجئے ڈاکٹر تھے جو جنات یا دیو یا پریاں یا چڑیلوں کا ایک کنسیپٹ بنا کر ان کی مدد سے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ اسی دور کے اندر یعنی کہ ارلیسٹ فارم کے اندر انسان ظاہر ہے مرتا تھا یہ بیمار ہونے کے علاوہ، تو انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایک انسان جو ابھی اچھا بھلا ہنستا کھیلتا ہمارے ساتھ پھر رہا ہوتا تھا، یہ اچانک اس طرح کیوں پڑ گیا ہے کہ یہ نہ ہل رہا ہے نہ سانس لے رہا ہے۔ تو وہاں سے ایک کنسیپٹ ذہن میں آیا انسانوں کے کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسی طاقت یا مخلوق تھی جو اس کو ہلا جلا رہی تھی، اور ہلا جلا کی جو طاقت ختم ہو گئی ہے، دیٹ مینس کہ وہ جو مخلوق اس کے اندر موجود تھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور یہیں سے ہمارا روح کا کنسیپٹ آیا۔ روح کے کنسیپٹ کے ساتھ ہی بدروح کا کنسیپٹ اس طرح آیا کہ روح جس کی نکل جاتی، انسان جو انسا تھا اس کو زمین پہ دبانا شروع ہو گیا، دفنانا شروع ہو گیا۔ دفنانے کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو ان کے مرنے کے بعد خوابوں میں دیکھتے تھے یا بعض دفعہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا وہ بندہ جس کے اندر سے وہ مخلوق جس کا نام انہوں نے روح رکھا تھا یا اپنی زبان میں کچھ اور یقینی طور پہ رکھا ہوگا، وہ جب چلی گئی تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ بھٹک رہا ہے، تو یہیں سے ایک بدروح کا کنسیپٹ آیا۔ تو غاروں کی زندگی اور جنگلوں کی زندگی کے اندر سے دیو دیوی دیوتا چڑیلیں پریاں جادو کے تمام عملیات اور روح اور بدروح کا کنسیپٹ آ چکا تھا۔ آگے چل کے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ریفرنس ملتا ہے ان چیزوں کے متعلق وہ میسوپوٹیمیا جس کو آج کل کا ماڈرن عراق کا علاقہ کہتے ہیں، یہاں پہ اوپر ہمیں ارلیسٹ اثرات ملتے ہیں کہ ایک بہتر فارم کے اندر یہ لوگ بدروح کے کنسیپٹ کو یا ایک منفی دیوتا جو ان سب برائیاں یا انسان کو نقصان پہنچاتا تھا اس کے کنسیپٹ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسی کنسیپٹ نے آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ زرتشت کے ریلیجن یعنی پارسی مذہب تک پہنچتے ہوئے دیو اور جنات کی ایک پراپر فارم اختیار کر لی، اور اس کے علاوہ ہمیں سب سے پہلے ریٹن فارم کے اندر یعنی کہ باقاعدہ جو نظر آتے ہیں فرشتے کے کنسیپٹ وہ بھی ہمیں زرتشت مذہب کے اندر ہی نظر آتے ہیں، جس میں 5 یا 6 قسم کے زرتشت والوں کے مذہب کے خیال کے مطابق فرشتے تھے جو خدا کی مدد کرتے تھے اس کے کاموں کے اندر۔ میرا آج سے کچھ عرصہ پہلے سے اب سکردو جانے کا بہت زیادہ اتفاق ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ایک جگہ جس کو ویسے تو بدا راک کہتے ہیں، لیکن وہاں کی بعض لوکل لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بدا راک نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور ریلیجن بون ریلیجن تھا جس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقریباً بدھسٹ تھاٹ کی طرح کی ہی مذہب کی ترویج کرتی تھی۔ اگر آپ کا بھی بدا راک دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے جسم بنائے گئے ہیں اور اس کے اوپر فرشتے ٹائپ چیزیں اس کے سر کے اوپر بیٹھی دکھائی گئی ہیں۔
دیٹ مینس کہ تبت اور سکردو یعنی کہ بلتستان کے مقام کے اوپر بھی میسوپوٹیمیا کے علاوہ یا وہاں سے یا خود سے انسان نے فرشتوں کا کنسپٹ اس طریقے سے ڈیولپ کر لیا تھا کہ کوئی ایسی مخلوقات بھی ہیں فرشتے کی صورت میں جو دیوی دیوتاؤں کی یا خدا کے کاموں میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ زرتشت ریلیجن کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور یعنی کہ ابراہمک ریلیجن شروع ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے مذہب یعنی کہ میرا جس مذہب سے تعلق ہے اسلام سے، یہاں پہ چیزیں جادو، جنات اور جو ان سے اس کے علاوہ فرشتوں کا کنسیپٹ تھا مزید ریفائن ہو کر آیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر آپ کو جنات کا بھی ذکر ملتا ہے اور اس کے علاوہ فرشتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور فرشتوں میں سے بھی جس فرشتے کا سب سے زیادہ جس برگزیدہ فرشتے کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اب یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ ہو گیا کہ کیسے قدیم زمانے سے ہم نے جنات کے کچھ تصورات ڈیولپ کیے، جادو جھاڑ پونک سیکھی، اور بعد میں پھر جو الہامی مذہب تھے انہوں نے آ کر ان بعض مخلوقات کے اوپر مہر لگائی اس طریقے سے کہ ان کو اپنی کتابوں یا صحیفوں یا اعتقاد کے اندر جمع کیا، جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خدائی جو مذاہب ہیں یا الہامی مذاہب ہیں وہ بھی کم از کم جنات اور فرشتوں کے متعلق ضرور اور بالضرور بات کرتے ہیں اور اس کا ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آج کل کے دور کے اندر بہت زیادہ چیزیں جس کا میں نے آغاز کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا، ان مخلوقات کو نارملی ہوائی مخلوق، نہ نظر آنے والی مخلوق کہا جاتا ہے، اور اکثر جو ان سے نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں وہ بھی بدقسمتی سے ان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی بچی کی شادی ویسی لیٹ ہوئی ہے یا وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی، اور اس کی وجہ سے یا وہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے یا اس کو ہسٹیریا کے دورے پڑ رہے ہیں یا اس کے جسم میں ویسے ہی تشنج کے جھٹکے لگ رہے ہیں، تو عاملین ماں باپ کو سکون یا تسلی دینے کے لیے عورت کے اوپر یا اس بچی کے اوپر جن آ گیا ہے اس بات کو تقویت دیتے ہیں۔ اس طرح کے تصورات اور خیالات کی وجہ سے جو ان سے وہ الہامی مذاہب جو جنات اور فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے کہتے ہیں، اس طرح کے عاملین کے ورک کاموں کی وجہ سے ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لوگ جو مذہب میں یا خدا کے اعتقاد میں کمزور ہیں اور قرآن کے علاوہ جو الہامی کتابیں ہیں اس کی حقانیت یعنی سچائی پہ پوری طرح یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ ایک بہانہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ تمام چیزیں کہانیاں ہیں یا جھوٹ گھڑا گیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق جس پوائنٹ آف ویو کو میں فالو کرتا ہوں، میں کیونکہ قرآن کریم کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے تو ان کو میں مانتا ہوں، جنات کا ذکر ہے تو ان کو میں مانتا ہوں، لیکن میری ذاتی زندگی کے اندر مجھے نہ تو کبھی فرشتوں سے انٹریکٹ کرنے کا شوق ہوا ہے یا ان کو دیکھنے کا، اور ایسا ہی معاملہ میرا جنات کے ساتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور میرے ذاتی خیال میں برین اور کانشیس کی ایبلٹی دینے کی وجہ سے ہم دوسری اکثر مخلوقات سے بہت زیادہ بہتر ہیں، ان کو غیر مرئی مخلوقات کی ایکسپلوریشن اور اس کو ماننے یا نہ ماننے یا ان سے تعلق قائم کرنے یا ان سے مدد لینے والے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس کو میں بار بار کہتا ہوں، اور ان 5-6 ایپیسوڈز کو شروع کرنے کا وجہ بھی ایک مین یہ تھی کہ ہم اس بات کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ آخر ریلیجن یا خاص طور پہ صوفی ازم کا مقصد کیا ہے۔ صوفی ازم کا مقصد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ، تعلق، محبت اور اس کی بات ماننے کی آسانی ہے، یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ جنات یا فرشتوں کے ساتھ رابطہ یا ان کو قابو کرنے کا طریقہ ہے؟ یقینی طور پہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ صوفی ازم کا مطلب
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق اور رابطہ قائم کرنا ہے، یہ شعبدہ بازی کہ جنات سے بات کر لی، فرشتوں کو دیکھ لیا، بھوت پریوں کی باتیں کر لیں، ان سے متعلق کوئی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر لی، میرے خیال کے مطابق جس چیز کو صوفیزم کو، جس چیز نے سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے، یعنی نقصان دیا ہے، وہ ان غیر مرئی مخلوقات کے اندر دلچسپی ہے۔ ہمیں میرے خیال کے مطابق کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس بحث اور ان چیزوں کے اوپر انٹرسٹ لینے کی بجائے ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن شریف، اگر ہم مسلمان ہیں تو قرآن، یا ہمارا کسی اور ریلیجن سے تعلق ہے تو اپنی وہ آسمانی اور بہتر کتابیں جو ہمیں ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مذہبی شخصیت بنا سکتی ہے، ہم اس پہ توجہ دیں، اس ہوائی یا غیر مخلوقات کے چکر کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ایپیسوڈز میں پیور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے صوفیزم کے متعلق، اس کے متعلق کروں گا، اور جس کے متعلق جو اس کی بنیاد ہے صوفیزم کی، میرے خیال کے مطابق یعنی کہ عشق، اگلی قسط میں انشاءاللہ اس کے متعلق بات کرنے کی کوشش ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔